सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्रोग्राम सुनो कहानी। इंशाल्लाह आज भी एक कहानी सुनेंगे और कहानी बड़े ही प्यारे बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में उनका वाक़या सुनेंगे। और मज़े की बात यह है कि वो बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुल्क पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? मुल्क पाकिस्तान में, यानी उनका मज़ार मुबारक है। तो इंशाल्लाह उनके बारे में कहानी सुनेंगे, उनकी बेहतरीन ज़बरदस्त एक करामत सुनेंगे। और इंशाल्लाह आपको, चूँकि हम करामत सुनेंगे तो आपको अल्लाह पाक के वली के बारे में बताएंगे। और अल्लाह पाक के वली जो होते हैं, अल्लाह पाक के नेक बंदे होते हैं, उनका ज़िक्र हमें करना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह पाक के नेक बंदों का ज़िक्र होता है तो अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होती हैं। तो आप भी जब करामत सुने, ये वाक़या सुने तो याद रखें। और जिनके बारे में आज आपको सुनाएंगे तो उनका नाम भी आपको याद होगा। तो इंशाल्लाह जब आप किसी को सुनाएंगे, उनका जिक्र करेंगे, तो ये भी अल्लाह पाक की रहमतें के नाजिल होने का एक ज़रिया बनेगा, एक सबब बन जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छी अच्छी नियतें कर लें कि अव्वल तो आखिर प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे, जो कुछ सीखेंगे उस पर अमल भी करेंगे और उसे दूसरों तक पहुँचाएंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर 50 मरतबा दिन में दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, कसरत से अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें और अच्छी अच्छी नियतें भी करें, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना बाइस सवाब है, यानी सवाब कमाने का ज़रिया है और भी इससे बहुत सारी बरकतें हासिल होती है। तो आइए बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ, आज की कहानी की तरफ, आज की स्टोरी की तरफ। प्यारे बच्चों, वाक़या है, वाक़ये से पहले कि जिनके बारे में वाक़या है उनका तारुफ सुनते हैं। उनका नाम है प्यारे बच्चों हज़रत ख्वाजा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका लक़ब है सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तानुल आरिफीन। और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह पाक के बहुत बड़े वली और एक बहुत ही अजीम बुजुर्ग माने जाते हैं। और आपको अल्लाह पाक ने कैसा बुलंद मकाम अता फरमाया, कैसा मर्तबा अता फरमाया और कैसी करामत अता फरमाई। इंशाअल्लाहुल करीम आज के इस मौजू में आपको एक करामत भी सुनाएंगे। वो करामत जब आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मकाम, आपका मर्तबा अल्लाह पाक की बारगाह में किस कदर बुलंद, आला और ऊंचा था इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो प्यारे बच्चों, हज़रत ख्वाजा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के सूबा पंजाब में इनका मज़ार मुबारक है। कहाँ पर है? पंजाब में है। प्यारे बच्चों, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तारुफ कुछ इस तरह है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो उर्स मुबारक है वो जुमादल उखरा में आता है। कब आता है? पहली जुमादल उखरा को आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक आता है। तो अब ये भी याद रखें आप, जब इनका महीना आए जुमादल उखरा, तो इंशाअल्लाह पहली जुमादल उखरा हो तो आप इनके लिए इसाले सवाब भी करें, और अभी भी कर सकते हैं, इंशाअल्लाह सवाब तो पहुँचेगा, इसकी बरकतें भी आपको इंशाअल्लाह मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, वाक़या कुछ इस तरह है कि आपके ज़माने में एक ख़ानदानी अमीर आदमी, एक ख़ानदानी यानी ख़ानदानी अमीर कहते हैं जो यूँ समझिए जिसके वालिद साहब भी अमीर, उसका वालिद भी अमीर, दादा भी अमीर, और पैसे वाले लोग, बड़ा पैसा था उनके पास। लेकिन होता क्या है प्यारे बच्चों, ख़ानदानी अमीर आदमी जो होता है ये गरीब हो जाता है। क्या हो जाता है? गरीब हो जाता है। अब जब ये गरीब होता है तो इसे बहुत परेशानी होने लगती है। ये तो इसी परेशानी में एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास पहुंचता है और उनसे कहता है अपने गरीब होने के बारे में, उनको अपना हाल बताता है और कहता है कि अब तो हुजूर ज़्यादातर भूखा ही रहता हूँ मैं,
اب تو زیادہ تر یعنی اتنی غربت کہ اب تو بھوک ہی زیادہ لگی رہتی ہے اور زیادہ تر میں بھوکا ہی رہتا ہوں. جن لوگوں سے میں نے پیسے ادھار لیے تھے اب وہ لوگ میرے گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں. یعنی جب آپ کسی سے ادھار لیں گے نا, اب آپ ان کو نہیں دیں گے تو وہ تو آپ سے مانگیں گے, کیونکہ اس نے بورو کیے ہوئے تھے, پیسے ادھار لیے ہوئے تھے, قرض لیا ہوا تھا. اب جن سے پیسے لیے دینے کے لیے نہیں ہے تو اب تو وہ گھر پر آئیں گے بار بار, کیونکہ ان کے پیسے تھے, وہ چکر کاٹ رہے ہیں. بہت پریشان آدمی ہو گیا, وہ بہت پریشان ہو گیا. تھا بہت امیر لیکن غریب ہوا, قرض بھی لیا لیکن اب بہت پریشان ہو گیا. بہرحال زندگی گزارنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا, اور وہ ساری باتیں بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگا کہ کچھ کیجئے میرے لیے, بہت مشکل ہو گیا, سمجھ نہیں آتا کیا کروں, کہاں جاؤں, کہاں رہوں, کس کو بتاؤں, کس سے مدد مانگوں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اپنا مسئلہ کس کو بیان کروں. اس پریشان حال کی بات سن کر تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دریائے چناب کے کنارے شور کوٹ کے علاقے میں جاؤ. کہاں جاؤ؟ دریائے چناب کے علاقے, شور کوٹ کے علاقے میں. وہاں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنی مشکلات بیان کرو. جتنا بھی تم نے مجھے بتایا نا پرابلمس, یہ ساری ان سے بیان کرو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اب جب اس شخص کو امید کی کوئی کرن نظر آئی, کوئی برائٹنس نظر آئی, ایک راستہ نظر آیا, وے نظر آیا کہ اس کی پریشانی سالو ہو سکتی ہے, پرابلم سالو ہو سکتی ہے, تو وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ پیارے بچوں سفر کر کے شور کوٹ پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے شور کوٹ, کیا وہاں پر شور ہوتا تھا دادا تبھی اس کا نام شور کوٹ ہے؟ عرفان بھائی شور تو نہیں ہوتا تھا وہاں پر, شور تو نہیں ہوتا نا, تو یہ نام ہے. کیا ہے یہ؟ شور کوٹ ایک شہر کا نام ہے. تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہ پہنچتا ہے شور کوٹ علاقے میں اور آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں. اب وہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ آیا تو اپنی پرابلم سولو کروانے تھا, جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو خود غریب ہیں, یہ تو خود کھیتوں میں کام کر رہے ہیں, جب یہ خود اتنے غریب ہیں, کھیتوں میں کام کر کے اپنے لیے روزی کماتے ہیں, تو یہ میری پرابلمس کیا سولو کریں گے؟ وہ تو یہ سوچتا ہے, اور وہ دل میں تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ فائدہ کچھ نہیں ہوا آنے کا, بس میں تو ایسے ہی آ گیا, یعنی کہ مایوس ہو جاتا ہے بالکل. اب اتنے میں وہ پیارے بچوں پلٹتا ہے واپس جانے کے لیے نا, تو اسے آواز آتی ہے اس کے نام سے. کیا آواز آتی ہے؟ اس کے نام سے کوئی اس کو پکارتا ہے. اب جب وہ یہ نام سنتا ہے اپنا تو وہ کافی حیران ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو ایک اجنبی علاقے میں ہوں, میں تو اجنبی ہوں یہاں پر, کیونکہ میں تو نئے علاقے میں آیا ہوں, یہ نیا ایریا ہے میرے لیے, یہاں تو مجھے کوئی نہیں جانتا, مجھے کوئی نہیں جانتا, تو پھر میرا نام کس نے بلایا, پکارا. پیارے بچوں جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ جو اس کو پکار رہے ہیں. اب وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ امیزنگ اور حیران بات دیکھ کر ان سے تھوڑا متاثر ہوتا ہے. اب اس کے دل میں جو امید کی کرن تھی نا پہلے, جو مایوسی میں بدل گئی تھی, پھر وہ دوبارہ لوٹاتی ہے, اور اسے تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کام یہاں پر بن سکتا ہے. یہ واقعی میں کوئی عام آدمی نہیں لگتے ہیں کہ جن کو میرا نام بھی معلوم ہے, حالانکہ میرا نام تو یہ جانتے ہی نہیں تھے. تو پیارے بچوں وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ تم نے سفر کی اتنی تکلیفیں اٹھائیں, اتنی دور سے سفر کر آئے, ٹھیک ہے, اتنا ٹائم لگا, پھر بھی ہم سے ملے بغیر جا رہے تھے, یعنی اتنے دور سے سفر کر آئے, کس کے لیے؟ ہمارے لیے, لیکن ہم سے ملے بھی نہیں اور پھر واپس پلٹ گئے, جانے لگے, جا رہے تھے. تو پیارے بچوں اس غریب شخص نے بہت ہی غم کی حالت میں اپنی پریشانی بیان کی, ساری پرابلمز بیان کر دی جو اس نے پہلے والے بزرگ کو بیان کی تھی نا, کہ غریب ہو گیا ہوں, اب بھوکا رہتا ہوں, اور کھانے کو نہیں ہے, قرضہ چڑھ گیا ہے, لوگ چکر گھروں کے لگا رہے ہیں, اب کیا کروں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کس کو اپنا حال بیان کروں. تو ساری جو پرابلمز تھی وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شیئر کر دی, سب کچھ بتا دیا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے, اس کی بات سن کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت مٹی کا ایک ڈھیلا, مٹی کا, اور اس ڈھیلے کو زمین پر مار دیا. کیا کیا؟ زمین پر مار دیا. جب اس شخص نے زمین پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ کھیت میں پڑے ہوئے تمام ڈھیلے یعنی جو مٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے وہ سب کے سب سونا بن چکے تھے. سبحان اللہ. جی ہاں, مٹی کے ڈھیلے کیا بن گئے؟ سونا بن گئے. وہ بڑا حیران ہو گیا, بولے مٹی سونا کیسے بن سکتی ہے؟
اللہ پاک کے ولی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اپنی ضرورت کے مطابق سونا اٹھا لو. کیا فرمایا؟ جتنا چاہیے لے لو, قرض بھی ادا کر دو گے, امیر بھی ہو جاؤ گے, جتنا سونا چاہیے لے لو. چنانچہ اس شخص نے اور اس کے ساتھ جو دوست آئے ہوئے تھے اس کے, انہوں نے اپنے گھوڑوں پر زیادہ کوانٹٹی میں سونا ڈال دیا, بہت ساری مقدار یعنی کوانٹٹی میں سونا جمع کر لیا, اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شکریہ ادا کیا, اور وہ لوگ بخوشی وہاں سے چلے گئے. یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت کیا تھی؟ کرامت تھی. پیارے بچوں, حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واقعے میں اللہ پاک کے بڑے زبردست ولی ہیں, اور اللہ پاک کے جو اولیاء کرام نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو لوگوں کی مرادیں پوری فرماتے ہیں, لوگوں کی مرادیں پوری فرماتے ہیں. لوگ اگر ان سے کچھ مانگے تو اللہ پاک کی عطا کردہ پاور کی وجہ سے وہ لوگوں کو وہ چیزیں عطا کر دیتے ہیں, کیونکہ اللہ پاک نے انہیں پاورز دی ہوتی ہیں. اللہ پاک نے انہیں پاورز دی ہوتی ہیں. اللہ پاک جب پاورز عطا فرماتا ہے کسی کو تو وہ دوسروں کی مدد فرماتے ہیں اللہ پاک کی عطا کردہ توفیق سے. تو پیارے بچوں, اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال اگر اس کہانی کے متعلق ہو. ماجد بھائی, یہ مٹی سونا کیسے بن سکتی ہے؟ مٹی سونا کیسے بن سکتی ہے؟ سوال تو ہے, مٹی کیسے سونا بن سکتی ہے؟ مٹی تو مٹی ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا مٹی کو سونا بنتے ہوئے؟ نہیں دیکھا. آپ نے کبھی دیکھا سونا کو مٹی بنتے ہوئے؟ نہیں دیکھا. پیارے بچوں, بات یہ ہے دراصل کہ دیکھیں اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی. تو جب سب کچھ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے, مٹی کو اللہ پاک نے بنایا ہے, کائنات کو اللہ پاک نے بنایا ہے, ہمیں اللہ پاک نے بنایا ہے, تو اللہ پاک اگر چاہے تو مٹی سونا بھی بن سکتی ہے. تو مٹی سونا جس طرح اللہ پاک نے, دیکھیں آپ دیکھیں, جس طرح اللہ پاک نے مٹی کو بنایا, مٹی کو بنایا, تو اس سے پہلے تو مٹی نہیں تھی نا, لیکن اللہ پاک نے بنایا. تو اللہ پاک نے جب مٹی کو بنایا تو اللہ پاک چاہے تو اس مٹی کو سونا بھی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے جیسے انسان پیدا کیے, تو اگر اللہ پاک چاہے تو انسانوں کو ایسی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ مٹی کو سونا بنا دے. تو مٹی کو ایسے تو کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں اللہ پاک کے نیک بندوں کے, کتنی کرامتیں ملتی ہیں, اور سب سے بڑھ کر کتنے انبیاء کرام کے ایسے ایسے معجزے ہیں کہ جو آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے. اور واقعی میں اللہ پاک کے انبیاء تو سب سے افضل, سب سے اعلیٰ ہیں. ان کو تو اللہ پاک نے بہت زیادہ پاور عطا کی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو کسی اندھا, کوئی اندھا آتا اس کو آنکھیں دے دیتے تھے. تو اسی طرح اللہ پاک جو ہے اپنے نیک بندوں کو پاور عطا کرتا ہے. تو اللہ پاک چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اب اللہ پاک کے جو ولی ہوتے ہیں یہ اللہ پاک کے دوست ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اگر یہ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے وہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ان کی باتیں بھی پوری فرماتا ہے, کیونکہ اللہ پاک ان سے راضی ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, جب اللہ پاک کے ولی جو ہوتے ہیں, نیک بندے ہوتے ہیں, اسی طرح اللہ پاک کے جو انبیاء کرام ہیں, جب یہ دنیا سے پردہ فرما لیتے ہیں, دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, تو اب یہ جس قبر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کا مزار کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مزار. تو مزار کا بھی آپ کے ذہن میں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ مزار کن کا ہوتا ہے. اللہ پاک کے نیک بندوں کی قبر کو کیا کہتے ہیں؟ مزار کہتے ہیں, جہاں یہ آرام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں اب بتائیں کراچی میں کتنے مزار ہیں؟ کراچی میں کوئی مشہور بزرگ کا مزار بتائیں, کون بتائے گا؟ نہیں. چلیں پاکستان میں بتا دیں کوئی تمہیں سارے اولیاء کرام ہیں پاکستان کے اندر, تو مزارات ہیں بھائی, تمہیں سارے مزارات ہیں. چلیں میں کراچی کا اشارہ دوں آپ کو, سمندر کے قریب ہے وہ مزار, بہت بڑے اللہ پاک کے ولی بزرگ, بہت پرانے, وہ کراچی مشہور ہے ان کی وجہ سے. ہاں بولیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی. کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اتنے مشہور بزرگ ہیں. اب تو ایک کام کرنا پڑے گا, آپ سب کو ایک مرتبہ کہنا پڑے گا, یہ یاد نہیں ہو رہا. چلیں عرفان بھائی بولیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. چلیں بھائی آپ بھی بتائیں, سیدھا سے لیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. چلیں نیکسٹ دیں, آپ بولیں بھائی. حضرت عبداللہ شاہ غازی. چلیں بھائی مائک دیں, مجھے دیں آپ, میں بھی کہتا ہوں نا. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. چلیں بھائی اب جنید بھائی کے پاس آ گیا مائک. چلیں جنید بھائی بتائیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ. عبدالہادی بھائی کو دیں.
حضرت عبداللہ شاہ غازی. چلے بھائی نیکسٹ. حضرت عبداللہ شاہ غازی. زبردست. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سارے بچے مل کے بولیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اسی طرح اتنے سارے مزارات ہیں پاکستان میں. بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن شریف میں ان کا مزار ہے. داتا صاحب کا مزار کہاں پر ہے؟ لاہور میں ہے. داتا صاحب کا مزار لاہور میں ہے. اسی طرح خواجہ صاحب کا مزار کہاں پر ہے؟ خواجہ صاحب کہاں ہے مزار خواجہ صاحب کا؟ اجمیر شریف میں. کہاں پر ہے؟ اعلیٰ حضرت کا مزار کہاں پر ہے؟ بریلی شریف میں ہے. کہاں ہے؟ بریلی شریف میں. چلیں بھائی غوث پاک کا مزار کہاں ہے؟ بغداد شریف میں. کہاں پر ہے؟ بغداد شریف میں. تو پیارے پیارے بچوں ہمیں تو یہ جگہ معلوم ہونی چاہیے. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں, ہم تو ان سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے پیارے پیارے بچوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی بچوں کا مدنی چینل.